अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट गुजरेगा। तो जनाब, शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे और शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा मौसम की बात कर ले। सर्दी की शिद्दत में हम अच्छा खासा इजाफा देख रहे हैं, लेकिन आज मौसम कैसा रहने वाला है लाहौर का, गिरदो नवाह का, ये हमारे साथ शेयर करेंगी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा। फ़ाखरा, बताइएगा आज मौसम कैसा रहने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल। बागों के शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो शहर में जो सर्दी की लहर की शिद्दत है मुसलसल बरकरार है। दिन ब दिन जो सर्दी मुसलसल बढ़ती जा रही है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। दर्जा हरारत में कमी के बाद जो सर्दी है उसने शिद्दत इख्तियार करी है और मुसलसल सर्दी बढ़ने की वजह से जो मौसमी बीमारियाँ वो भी फैलती जा रही हैं, जिनमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ख़ास तौर पे निमोनिया जैसी बीमारियाँ जो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, जो इंसानी जान के लिए खतरनाक भी साबित हो रही हैं। अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान फ़िलहाल बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई, लेकिन मज़ीद दिनों में जो मौसम है खुश्क और सर्द रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। धुंध की भी मज़ीद पेशगोई की गई है। धुंध के बाद जो सर्दी है उसमें मुसलसल इज़ाफ़ा महसूस किया जा रहा है और जो ठंडक है उसमें भी मुसलसल दिन ब दिन इज़ाफ़ा बढ़ता जा रहा है। अगर नमी की बात करें तो हवा में जो नमी का तनासब है 90% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। हवाएँ चल थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहेंगे पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अली ज़फ़र का तराना लेने से इनकार कर दिया है। अली ज़फ़र के मैनेजर ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अली ज़फ़र से 2 माह पहले ख़ुद रब्ता किया गया एंड दे वांटेड एक्चुअली कि अली ज़फ़र जो हैं वो पीएसएल के जो ऑफिशियल सॉन्ग हैं उसको गाएं, जिसके लिए अली ज़फ़र पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहे थे। मुख्तलिफ जो म्यूज़िशंस थे, इसके अलावा म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स थे, उनसे रब्ता करके उनके साथ अपने ख़र्चे पर एक्चुअली उन्होंने 3 वर्जन्स जो थे गानों के वो तैयार किए और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुलाकात के बाद इनमें से हतमी शक्ल किसी एक को देनी थी और ये तमाम जो काम था अली ज़फ़र ने अपने एक्सपेंस पर किया। बट ऑल ऑफ अ सडन रब्ता करने पर अली ज़फ़र को ये बताया गया कि जनाब अब आप जो हैं वो गाना नहीं गा सकते और हम आपको नहीं ले सकते। सो ऑब्वियसली उनके जो सारा खर्चा था एक तो वो ज़ाया गया। अदर देन दिस ये भी कहा जा रहा है कि पीएसएल की जितनी भी फ्रेंचाइज हैं उनमें से एक फ्रेंचाइज़ को अली ज़फ़र की शमूलियत और उनके ऑफिशियल सॉन्ग गाने पर रिजर्वेशंस थे, जिसके बायस जो अली ज़फ़र हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। हालांकि अगर हम इससे पहले देखें तो अली ज़फ़र ने बेशुमार गाने पाकिस्तान सुपर लीग के मुख्तलिफ एडिशंस के लिए गाए और उनको बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत जो थी वो आवाम में हासिल हुई थी। लेकिन अब की बार अली ज़फ़र जो हैं ही इज़ नॉट गोइंग टू सिंग द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। एनी हाउ, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट दाखिले की शराइत जो हैं वो जारी की गई हैं और नई पाबंदियाँ जो हैं वो आयद की गई हैं। सबसे पहले तो ये कि मुख्तलिफ सहाफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, जब वो वहाँ पर जाएंगे सो उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस है कि उन्होंने वहाँ पर सिक्योरिटी अमले के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करना है और तलाशी वगैरह के जो मामलात हैं उसमें जो है वो कॉपरेट करना है। अदर देन दिस, इसके साथ साथ अगर देखा जाए सो इमारत के अहाते में या अंदर जो है वो यूट्यूब प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। किसी भी किस्म की रिकॉर्डिंग जो है वो वहाँ पर नहीं की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हर इदारे से एक जो है जर्नलिस्ट उसको चूज़ किया जाएगा इदारे की जानिब से और वो सुप्रीम कोर्ट की ही बीट करता होगा। कोई और सहाफ़ी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो दाखिल नहीं हो सकता। सो ये गाइडलाइंस जो हैं वो सहाफ़ियों के लिए जारी की गई हैं और इस सब के साथ साथ ये हिदायत जो है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से जारी की गई हैं। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आखिरी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। हम सबको मालूम है कि जो स्मार्टफोन की एडिक्शन है ये आजकल बड़ों क्या बच्चों को भी बहुत ज़्यादा है और जितनी जल्दी, अगर कभी ऐसा होता है ना कि घरों में आपने अक्सर नोट किया होगा, मैंने ये बड़ा नोट किया है कि अगर कोई बच्चा जो है वो मोबाइल फ़ोन देख रहा है, कार्टून देख रहा है, कोई कॉल उस पर आ गई तो फौरी तौर पर ना
اس کو یہ پتہ ہے کہ اس نے کہاں سے کال جو ہے وہ ریجیکٹ کرنی ہے اور اپنے کارٹونز وغیرہ جو ہیں وہ دیکھتے رہنے ہیں. اچھا یہ ایڈکشن جو ہے وہ صرف بچوں تک بڑوں تک ہی اب محدود نہیں رہی بلکہ یہ اب جو ہے وہ مختلف جانوروں تک بھی ہمیں جاتی دکھائی دے رہی ہے. ابھی آپ ویژولز میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ویڈیو ہے اور ایک جو ڈاگ ہے بیسیکلی وہ اسمارٹ فون پر کارٹونز دیکھ رہا ہے اور اتنے دلچسپ انداز میں اتنا محو ہو کر کارٹونز جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے ویڈیو جو تھی وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز یہ تھیں. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے ہائی لائٹس کے ساتھ, ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ کے ساتھ. سو اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے ہائی لائٹس کے ساتھ. آج شو میں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں سردیوں میں برن انجریز میں اضافہ, اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے لیے ٹریٹمنٹ آپشنز کیا کیا اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے آج 2,62,00,000 بچے تعلیم سے محروم ہیں پاکستان میں. اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا کیا جانا چاہیے پاکستان میں تعلیم کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. مزید آگے بڑھتے ہوئے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر بات کریں گے. کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے زیادہ پیسہ کمانا ممکن ہے, اس پر ڈسکشن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ چینی ماہرین اسموگ میں اضافے کی وجوہات جو ہیں وہ سامنے لے کر آئے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں اس کو بھی دیکھیں گے اور آخر میں آپ سب کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ آپ سب کا آج کا دن جو ہے وہ کیسا رہنے والا ہے. رائٹ ناؤ وی آر ہیونگ آر ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی صحت کو لے کر. اچھا جب ہم پلاسٹک سرجری کی بات کرتے ہیں سو نارملی لوگوں میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ پلاسٹک سرجری سم تھنگ جس سے آپ اپنے چہرے کی خوبصورتی کو انہانس کر سکتے ہیں, اس کو انکریز کر سکتے ہیں. اس میں آبویسلی مختلف کاسمیٹک پروسیجرز آج کل اگر ہم دیکھیں سو وہ بہت زیادہ کامن ہے. لیکن پلاسٹک سرجری اگر دیکھا جائے سو مینلی ایسے ایشوز کے لیے بھی کی جاتی ہے. لیٹس سپوز اگر کسی کا کوئی برن ہو گیا ہے, کہیں پر کوئی چیز جل گئی ہے یا مختلف جسمانی اعضاء اور ان میں سے کوئی آرگن جو ہے وہ کٹ گیا ہے, اس کو درست کرنے کے لیے, اس کو خوبصورت بنانے کے لیے, اس کو نکھارنے کے لیے, یا اگر کوئی برن ہو گیا ہے کہیں پر کوئی جل گئی ہے جگہ, کوئی باڈی آرگن کوئی حصہ, اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے بیسیکلی پلاسٹک سرجری جو ہے وہ کی جاتی ہے. لیکن اگر ہم سردیوں میں دیکھیں سو برنز آر ویری ویری کامن. واٹ آر دا ریزنز بیہائنڈ دس اینڈ واٹ وی کین ایکچولی ڈو ٹو ٹریٹ دیم, اس پر آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ شو میں موجود ہیں کنسلٹنٹ پلاسٹک ریکنسٹرکٹیو اینڈ کاسمیٹک سرجن ڈاکٹر افضال باجوہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تو سب سے پہلے تو پلاسٹک سرجری کا میں چاہوں گی آپ کانسیپٹ جو ہے اس کو کلیئر کر دیں کہ واٹ ایکچولی از پلاسٹک سرجری. لوگ اس کو بیوٹیفیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ لنک کر رہے ہوتے ہیں, بٹ دیر آر سو مینی ادر پرپزز آف پلاسٹک سرجری. سو واٹ آر دوز؟ تھینک یو ویری مچ. ایک تو آپ نے بہت اچھی طرح سے ویسے پہلے ہی ایلیبوریٹ کر دیا ہے. پلاسٹک سرجری صرف خوبصورتی کا یا ایک بیسیکلی ریجوینیشن یا اینٹی ایجنگ کا نام نہیں ہے. پلاسٹک سرجری ایک واسٹ فیلڈ ہے. اس میں نارملی ہم یہ کرتے ہیں کہ جی اگر میں سیگمنٹس کی بات کروں تو جتنے برتھ ڈیفیکٹس ہیں, پیدائشی طور پہ جتنے پرابلمس ہوتے ہیں ان میں پلاسٹک سرجن انوالو ہوتا ہے. اسی طرح ٹراما کے بعد جب چوٹ لگ جاتی ہے, کوئی حصہ جیسے باڈی سے کٹ کے علیحدہ ہو جاتا ہے اور اس کی جو باڈی کے ساتھ دوبارہ سٹچ بیک کرنا اور اس کو فنکشنل بنانا, جو جیسے لوگوں کے ہاتھ ٹانگیں بازو کٹ جاتے ہیں تو لگاتے ہوئے 14-15 گھنٹے لگتے ہیں, دین الٹیمیٹلی دے بیکم فنکشنل. یہ بھی آپ نے بڑا اچھا ذکر کر دیا. اسی طرح جو ٹراما کے بعد یا ایکسیڈنٹس کے بعد باڈی کے اندر جو ڈی فیمس یا ڈی شیپس ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں واپس کرنا از پارٹ آف دا پلاسٹک سرجری. اسی طرح سکن کینسرز ہیں, ان کو ایکسائز کرنا اور وہ جو حصہ کاٹ کے ہم نے نکالنا ہے اس کو دوبارہ بنانا باڈی کا گوشت لے کے, اٹس آلسو پلاسٹک سرجری. اور خوبصورتی کے لیے جو اسٹیٹک اینڈ کاسمیٹک سرجری از اے پلاسٹک سرجری. پھر اگر ہم بات کریں تو برن از ون آف دا میجر سیگمنٹس آف پلاسٹک سرجری. اس میں آپ دیکھیں برن کے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں زخموں کے ساتھ, ان کے زخموں کی پٹیاں کرنا, اس کے اوپر سکن لگانا, اس کو زخموں کو ٹھیک کرنا از اے ون سیگمنٹ آف برن مینجمنٹ. پھر جب زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا پیشنٹ تھوڑا سا ڈیفارمڈ ہوتے ہیں, ان کی جو شیپس ہیں وہ خراب ہوئی ہوتی ہیں, ان کے پگمنٹس ہوتے ہیں, ان چیزوں کو ساروں کو پھر ہم سیکنڈ سٹیج میں ٹھیک کرتے ہیں. سو بیسیکلی اے ویری بگ فیلڈ اسٹارٹنگ فرام ورٹیکس ٹو ٹو, اس میں ہر جگہ پہ وی آر انوالوڈ ان دا پلاسٹک سرجری.
بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ مینلی ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں برنز پر کہ برن انجریز جو ہیں یہ سردیوں میں اتنی زیادہ کامن کیوں ہو جاتی ہیں, اور یہی میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ یہ ہم اتنی کامن کیوں دیکھتے ہیں اسپیشلی ان دا ونٹر سیزن. Actually, we are blessed. We have 4 different type of weathers in our country. We are lucky enough. بٹ جب گرمیوں سے ہم سوئچ کرتے ہیں سردیوں کی طرف تو ہمارے لوگوں کا چونکہ ایک دم سے باڈی کی ٹالرنس اس طرح نہیں ہوتی اور ہیٹرز اور یہ چیزیں کامن ہوتی ہیں, اور ان میں جو ڈومیسٹک ایکسیڈنٹس ہیں وہ بہت سارے بڑھ جاتے ہیں. اب جیسے دیکھیے کہ جو ہی ونٹر شروع ہوتا ہے لوگوں نے ہیٹر شروع کر دیے, اور پھر ہم کوئی انسپیکشن بھی نہیں کراتے نا, ان کا چیک اپ جو ہوتا ہے. اس طرح کچن میں چولہے چل رہے ہیں تو ان کو ہم جلدہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ ہیٹ جنریٹ ہو اور وارمتھ کا احساس ہو. اسی طرح گیزرز چلتے ہیں. تو یہ جب ایک نیا سا ایک دم سے گرمیوں کے بعد سوئچ اوور ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹس آتے ہیں. اسی طرح پھر بہت ساری چیزیں ہیں جن میں کیئرلیسنس شامل ہوتی ہے, جیسے گاڑی کا ریڈیٹر تھا اور وہ گاڑی گرم تھی تو اس کا ریڈیٹر کھول دیا, سپلیش آ گیا پانی پہ. کوئی تار ننگی ہے تو اس کے اوپر کوئی ٹیپ اپ نہیں کیا, اس کو کہیں ہاتھ لگ گیا. یہ الیکٹریکل انجریز ہیں. لیکن سردیوں میں انفارچونیٹلی جو ہمارے فلیم برنز ہیں جو آگ لگنے کی وجہ سے ہوتے ہیں, جو جس طرح ہم بات کریں تو وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چونکہ ایک نئے زون میں داخل ہو رہتے ہیں گرمیوں سے سردیوں کی طرف, تو یہ جو ٹرانزیشنل زون ہوتا ہے جب سوئچ اوور والا ہے تو اس میں چیزیں یہ سارے گیجٹ چیک نہیں ہوتے اور پھر اس کی وجہ سے ہمارے ایکسیڈنٹ سامنے آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا دیکھیں کسی کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے اگر اس طرح کی کوئی برن انجری ہو گئی ہے, وہ کسی ریڈیٹر کے ذریعے ہو گئی ہے, وہ کسی گیزر کا بلاسٹ ہونے کی وجہ سے ہو گئی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو اس میں امیجیٹلی کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیے جو 2 برنز ہیں جو باڈی میں اگر لائک ہوں, جیسے کوئی کیمیکل ہے پاؤڈر فارم میں, اگر وہ لگا ہوا ہے اور اریٹیٹ کر رہا ہے تو اس کو پہلے ڈسٹ آف کرنا ہے. اسی طرح جب کوئی خدا نخواستہ کرنٹ لگتی ہے تو اس کو پہلے سوئچ آف کرنا ہے. باقی جتنے برن ہیں سب کے اوپر پہلے پانی ڈالنا ہے, اور پانی سے اس کی ایک تو ہیٹ سکیونج ہو جاتی ہے, کلینزنگ ہو جاتی ہے, اور پانی جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی سم ٹائم لوگ یہ میسج لے کے تو پھر اس کے ادر وے راؤنڈ چلے جاتے ہیں کہ پانی لیا اور وہ ٹھنڈا پانی برف والا فریج والا ڈال دیا. نہیں, پانی ڈالنا ہے تو وہ ڈالنا ہے جو ہمارا عام نارمل ٹیمپریچر والا جو ٹوٹی والا پانی ہے. آج کل تو ویسے ٹوٹی میں بھی ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, لیکن جو وارمتھ ہے اس کی بالکل وہ لیوک وارم ہو, اور وہ ہم نے اس کو سپلج کرنی ہے. اینڈ دیٹ مسٹ بی 10 to 15 منٹس. ایک متھ ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی ڈالیں گے تو چھالے بن جائیں گے. آنیسٹلی ایسا نہیں ہے. پانی ڈالنے سے ہمیشہ وہ ہیٹ سکیونج ہوتی ہے, اور جو برن کی انجری ڈیپ جا رہی ہوتی ہے وہ ایک لمیٹیشن اس کی ہو جاتی ہے. اور سیکنڈ پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے چھالے بنتے ہیں دیٹ از ون آف دا بلیسنگس. اچھا, دیٹس ون آف دا بلیسنگس. وہ اس لیے کہ جب اسکن کی اگر ہم دیکھیں تو کچھ لیئرز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں, اور جب کچھ لیئرز اوپر والی ٹاپ والی جو ہماری ہیں وہ برن ہو جائیں اور نیچے لوور پارٹ پہ کچھ لیئرز بچ جائیں تو پھر جو برن لیئر ہے وہ سیپریٹ ہو جاتی ہے. وہ ایک بلیب کی طرح یا چھالے کی طرح ہوتی ہے. اب وہ سیپریٹ ہونے کا کیا پرپس ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ نیچے کچھ طے بچ گئی ہے, اینڈ وی آر شیور کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دیٹ ول ہیل گڈ اینڈ فیسٹر. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ چھالے بن جائیں تو ان کو پھاڑنا نہیں ہے, کیونکہ جب تک وہ اسکن انٹیکٹ ہے اوپر ابھی وونڈ کریٹ نہیں ہوا, ابھی وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو ایکسپوز نہیں ہوا. جو جراثیم اندر جا سکتے تھے وہ اندر اب نہیں جائے کیونکہ ابھی اسٹل انٹیکٹ ہے. اب اس کی وجہ سے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چھالے کے اندر کچھ ایسے ہماری بلڈ سے فلٹر ہو کے کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو اس کی ہیلنگ کو پروموٹ کرتے ہیں. اور جو چھالے پھٹتے نہیں ہیں وہ آپ دیکھیے, کبھی آپ کسی پیشنٹ میں آبزرو کریں نا تو جو چھالوں والا زخم ہے اگر چھالے نہیں پھٹے تو وہ ایک تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا, اور دوسرا اس کا نشان بھی کم رہے گا. سو اٹس ون آف میتھ یہ جو ہماری ہے کہ جی پانی ڈالیں گے تو چھالے بن جائیں گے. پانی ڈالنا چاہیے لیکن ٹھنڈا نہیں, آف کورس نارمل تھوڑا سا نارمل ٹیمپریچر کا. اچھا, آپ نے سب سے پہلے کہا کہ اگر کوئی کرنٹ وغیرہ لگا ہے سو امیڈیٹ رسپانس شوڈ بی سوئچنگ آف دا لائٹ اور کیونکہ پانی ڈالنے سے شارٹ سرکٹنگ ہو جائے گی نا, تو اس کے اوپر فوراً پانی نہیں ڈالنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. پانی کچھ دیر جب وہ آپ ہٹا لیں تو اس کے بعد واش کر سکتے ہیں. ہاں, اس کے علاوہ جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی جل گیا ہے سو اس کے لیے امیڈیٹ جو رسپانس ہونا چاہیے, یہ ریمیڈی جو ہونی چاہیے وہ پانی ڈالنا, نارمل ٹیمپریچر کا 10 سے 15 منٹ پانی ڈالنا چاہیے. اور پھر اگر کوئی وائٹل آرگن انوالو ہے لائک فیس ہے یا کوئی اب سمجھ لیں ہینڈ کا کچھ پارٹ ہے تو فوری طور پہ وی شوڈ ٹیک اے ریمیڈی فرام اے ہاسپٹل جہاں کوئی برن ایکسپرٹ اویلیبل ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس میں تو گھر والے جو حواس پاختہ ہو جاتے ہیں یا ارد گرد, میں نے 1-2 اپنے ارد گرد کیسز سنے ہوئے ہیں
کہ اس میں مطلب اسپیشلی وہ والے گیزرز جو ہیں وہ زیادہ جلدی مطلب بلاسٹ کرتے ہیں جو واش رومس کے اندر ہوتے ہیں. جو واش رومس کے باہر ہوتے ہیں وہاں اتنا نقصان, کیونکہ وہاں گیسز اکٹھی نہیں ہوتی, جو واش رومس کے اندر ہوتے ہیں وہاں وہ زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. اب جب نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے سو اس میں امیجیٹ رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو چلے ٹھیک ہے ہاسپٹل لے کر جانا, لیکن ان چیزوں کو بھی ہو سکتا ہے ابھی گھر کوئی نہ ہو, ایمبولینس اویلیبل نہ ہو, لیکن آپ اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آنیسٹلی برن کی مینجمنٹ کی بات کریں تو برن کی سب سے بیسٹ مینجمنٹ پریونشن ہے. اس کے بعد ہم جتنا مرضی جو مرضی کر لیں, وی بیسیکلی ہیو ٹو اسٹرائیو مینی اے ٹائمز, ملٹیپل سرجریز انوالو ہوتی ہیں. برن کا سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نا مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے, تو آنیسٹلی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پریونشن از بیٹر. پھر ایک اور انفارچونیٹ پارٹ ہوتا ہے کہ اگر کسی کلوز اسپیس میں جیسے گیزر اندر ہے یا روم کے اندر کوئی ہیٹر ہے اس طرح سے, تو ان میں سے بہت سارے کیمیکلز نکل رہے ہوتے ہیں برن کی وجہ سے اور یا وہ بلاسٹ ہونے کی وجہ سے. اب وہ پیشنٹ نہ صرف برن ہوتا ہے بلکہ بہت ساری گیسز انہیل کرنے کی وجہ سے لنگز ڈیمیج ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پیشنٹ کئی دفعہ برن انجری تو ٹالریٹ کر جاتا ہے, لیکن وہ جو انہیلیشنل یا وہ جو سانس والے پرابلمز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب یہ جو آپ نے کہا کہ گیزر باہر, یہ تو میں سمجھتا ہوں پلاننگ کا پارٹ ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی اے لیجسلیشن کہ جس میں ہم کہیں کہ جی گیزرز اور یہ کلوز اسپیس میں تو نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح ہمارے اگر کچن ہے تو اس کا جو جہاں آف کورس برنر چل رہا ہوتا ہے چولہے کا, تو اس میں ایگزاسٹ اور وینٹیلیشن ہونی بڑی ضروری ہے. اور جب اس طرح کی سچویشن ہو تو پیشنٹ کو سب سے پہلے جو خدا نخواستہ کو برن ہوا ہے تو اس ایریا سے باہر نکال کے لے کے آنا ہے, اور اس کو نکال کے لا کے تھوڑا سا اوپن میں جہاں شی شوڈ انہیل فریش آکسیجن. پیشنٹس جو ہیں وہ بہت کرار رہے ہوتے ہیں, جس کی تکلیف ہے وہ بہت سیویئر ہوتی ہے. اب دیکھیں نا اس کی برن کی جو پین ہے اس کی ایک خاص ریزن ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت ساری سوچ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس نے ڈرایا کہ میں آپ کو جلاؤں گا, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے بنانے والے کو ظاہر ہے اس سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا, اور اس کو پتہ ہے کہ اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہو سکتی. آپ امیجن کیجئے, ورنہ کہا جاتا ہے کہ بھی قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے اور مشین گنز لگی ہوں گی اور ایسا نہیں ہے. اللہ نے اس سے نہیں ڈرایا, اللہ نے کہا میں آپ کو برن کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہے کوئی بھی. اس وقت جب برن کا جو پین ہو رہی ہوتی ہے وہ آنیسٹلی اگر مینیج کی جائے تو دیٹ مسٹ بی مینیج ان اے ہاسپٹل, تاکہ اس کے لیے ہم کوئی انجیکشن دے دیں, کیونکہ چھوٹی موٹی جو ٹیبلٹس ہم جو پین کلرز گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں وہ تو اس پین کو ریلیو کر ہی نہیں سکتی. دوسرا ہم اگر ٹیبلٹ لیں گے بھی تو اس نے پہلے ہاضمے کے نظام سے گزرنا ہے, ڈائجسٹ ہونا ہے, بلڈ میں جانا ہے, پھر پین, تو دیٹ ول ٹیک لانگر ٹائم. اس میں انجیکٹیبلس کا بڑا رول ہوتا ہے, اور اس پین کے لیے جو فوری طور پہ اویلیبل ہونا چاہیے وہ کچھ ہمارے پاس نم کرنے والی نمنگ کریمز ہوتی ہیں جو اوپر ہم لگاتے ہیں, جس سے تھوڑا سا چلو وقتی طور پہ سکون ہو جاتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ, میں جس طرح بتایا نا کہ پانی اور واٹر سے یہ جو ہماری پین کی فیلنگ ہے وہ بھی ریڈیوس کم ہو. تو جو گھر کے جو چونکہ لمیٹڈ انوائرمنٹ ہے اس میں اگر ہم کہیں تو ہمیں ایک تو پیشنٹ کو اس برننگ انوائرمنٹ سے نکالنا ہے تاکہ انہیلیشنل اور وہ فیومز ہیں اس کی فردر انجریز نہ ہو. سیکنڈ پہ وی ہیو ٹو پٹ لاٹ آف واٹر اوور ٹو واش اٹ اینڈ ٹو ریلیو اے پین, اینڈ دین آف کورس وی ہیو ٹو رش ٹو دا ہاسپٹل. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ٹریٹمنٹس کیا ہیں جو برن انجریز ہو جاتی ہیں, اور کون کون کے حصے کے ٹریٹمنٹس جو ہیں پلاسٹک سرجری میں اویلیبل ہیں؟ جی, اس میں ایکچولی سر سے پاؤں تک خدا نخواستہ جہاں بھی برن ہو ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس میں برن کی کچھ ڈگریز ہوتی ہیں, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ اینڈ فورتھ. جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ ڈگریز ہیں اس میں موسٹ آف دا ٹائم ہمیں ایمولینٹ سے, کریم سے یا ڈریسنگ سے گزارا ہو جاتا ہے. جو تھرڈ اینڈ فورتھ ہیں, تھرڈ میں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم پٹی سے ہی گزارا کر لیتے ہیں, لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں تھرڈ کے اور فورتھ کے تو سارے کے سارے وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر سکن یا گوشت ہم نے باڈی کے کسی حصے سے لے کے لگانا ہوتا ہے. اس سے ہوتا ہے کیونکہ سکن ساری کی ساری برن ہو چکی ہوتی ہے, اور پھر جب اس کے اوپر سکن ہم لگا دیتے ہیں تو وہ زخم پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کا برن کتنا ہوا ہے. سپوز اگر ایک پیشنٹ کو 30-40% برن ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کا فوری طور پہ وہ سارا وہ سکن گرافٹنگ اور وہ جو سکن لگانے والے وہ بھی کام نہیں کر سکتے, کیونکہ 30-40% پیشنٹ برن ہوا ہے, اور ہم باقی جو 30-40% ہے اس کی ساری کی ساری جلد لے کے تو نہیں لگا سکتے نا اس کے اوپر. تو اس وجہ سے کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, لیکن اس کے ٹریٹمنٹس یہی ہیں. وی اسٹارٹ ود دا آئنٹمنٹس اینڈ کریمز. We also have the dressings and special type of different dressing they are also available. Even artificial skins are available for some time. اور دنیا میں ہمارے پاس پاکستان میں تو خیر اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے, لیکن باہر یہ بھی ہے کہ جب بندہ ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو وہ اپنی سکن بھی ڈونیٹ کرتا ہے, جس طرح ہم اپنی آنکھیں ڈونیٹ کرتے ہیں اس طرح. تو اس کے لیے سکن بینکس کا کانسیپٹ ہے.
اس میں اسکن لے کے اس کی ڈیڈ باڈی سے اسکنز ہارویسٹ کر کے تو اس کو ہم پریزرو کر لیتے ہیں اور وہ پٹی کے طور پہ کام آتی ہے. وہ پرماننٹ نہیں ہوتی آف کورس چونکہ بندے کی اسکن اپنی ہی اس کو لگتی ہے, لیکن وہ پٹی کے طور پہ جو اسکن ہوتی ہے ڈیڈ باڈی کی وہ ہم ایز اے ڈریسنگ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. دیٹس ون آف دا بیسٹ ڈریسنگ کیونکہ نیچرل ہوتی ہے اور وہ اسکن ہی ہوتی ہے ظاہر ہے, تو وہ پھر اس کے لیے ہمیں اچھا خاصا ٹائم مل جاتا ہے اس کی پیشنٹ کی برن ہیلنگ میں. جب وہ ہو جاتا ہے تو اس کے پھر تھوڑے تھوڑے پارٹس کر کے تو ہم اس کی اپنی اسکن لے کے گرو کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ نارملی جو پروسیس ہوتا ہے, جو بھی آپ نے ٹریٹمنٹ آپشنس بتائے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ڈریسنگس ہوتی ہیں, آئنمنٹس ہوتے ہیں, ان تمام چیزوں میں کتنا وقت جو ہے وہ درکار ہوتا ہے؟ ہیلنگ پروسیس جو ہے وہ کتنا, اس کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے؟ جی اس میں ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے. جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ ڈگری برنز ہوتے ہیں وہ یوزلی 3 ویکس کے اندر ٹھیک ہر صورت میں ہو جاتے ہیں, انٹل انلیس کہ خدا نخواستہ کوئی انفیکشن نہ ہو جائے یا کوئی اور پیشنٹ کا اپنا ہیلنگ کا پرابلم ہے, جیسے شوگر والے پیشنٹس ہیں یا اولڈ ایج پیشنٹس ہوتے ہیں, ذرا ہیلنگ سلو ہوتی ہے. ادروائز موسٹ آف دا فرسٹ اینڈ سیکنڈ ڈگری برنز ہوتے ہیں وہ ہمارے 2nd to 3rd ویکس میں بالکل ہیل ہو جاتے ہیں. جو 3rd and 4th ڈگری برنز ہیں دے ٹیک لٹل لانگر. سم ٹائم ہمیں وونڈ پریپیئر کرتے کرتے مہینہ بھی لگ جاتا ہے, کیونکہ جب اسکن برن ہوئی ہے تو اس کو پہلے ہم نے صفائیاں کرنی ہے. جو اسکن اوپر لگانی ہے اس نے اگلے دن ہی نہیں لگ جانا. اس کے لیے پہلے جس طرح پودا لگانا ہوتا ہے تو ہم گوڈی کرتے ہیں, اس کو کھاد ڈالتے ہیں, پہلے جگہ تیار کرتے ہیں تاکہ پودا ضائع نہ ہو. اسی طرح جو پیشنٹ کی اپنی اسکن لے کے ہم نے لگانی ہوتی ہے اٹس ویری پریشیس, تو ہم پہلے اس وونڈ کو پریپیئر کرتے ہیں اس طرح سے کہ اس کے اوپر جب ہم اسکن لگائیں تو وہ ویسٹ نہ ہو. تو اس کو پریپیئر کرتے ہوئے سم ٹائم مہینہ بھی لگ جاتا ہے, اور پھر جب اسکن اوپر لگاتے ہیں تو وہ ہفتے 10 دن میں پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اٹ از آف کورس, لیکن اس میں ہوتا ہے یہ چونکہ سارا کام بے ہوشی میں ہو رہا ہوتا ہے تو پیشنٹ کو نہیں پتا ہوتا. لیکن دیکھیں بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعد میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ کچھ تکالیف ایسی ہوتی ہے جب تک کوئی انجیکٹیبل آپ کو لگا ہوا ہے یا کوئی میڈیسن. لیکن اس میں ہم ایکچولی جب یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے نا آلریڈی, تو پیشنٹ کو ہم پین نہیں ہونے دیتے. وہ اس لیے کہ ہمارے پاس پھر ساری چونکہ اسٹیپ وائز پین کلرز اویلیبل ہوتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اٹس اے ماڈریٹ پین تو ہم اس کو پین کلر اور ضرورت ہو تو اس سے زیادہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایون سم ٹائم اگر پین اس سے زیادہ ہو تو ہم سیڈیٹیو دے دیتے ہیں, پیشنٹ کو تھوڑی دیر سلا دیتے ہیں. اور پین مینیج کرنا از نیور بین اے پرابلم انٹل کہ آپ ہاسپٹل ایریا میں ہیں, اٹس سیفر, تو پین آرام سے مینیج. بالکل ٹھیک. اچھا جلے ہوئے زخم کی کیئر کس طرح سے کی جاتی ہے؟ آفٹر کیئر میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ؟ اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ اینڈ ویلڈ کوشچن ہے, کیونکہ لوگوں کے لیے جب ایک دفعہ پیشنٹ آتا ہے زخم ٹھیک ہو گیا, اس کے اوپر چاہے اسکن گرافٹ ہو گئی چاہے ویسے جو فرسٹ سیکنڈ ڈگری والے تھے زخم ٹھیک ہو گئے, تو موسٹ آف دا ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ پیشنٹس کے وونڈ نگلیکٹ ہوئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو ہمارے صرف یہ اسکن جو ایک نظر آتی ہے اٹس ناٹ جسٹ آؤٹر کورنگ, اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اور چیزیں رکھی ہیں. دیکھیں ٹچ سینسیشن اس کے اندر ہے, اس کے اندر بال ہیں, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے وہ پسینہ پیدا کرنے والے سویٹ گلینڈز رکھے ہیں, پھر ہمارا آئل پروڈیوس ہوتا ہے سبیشیس گلینڈز رکھے ہیں. یہ بیسیکلی اسکن کی کیئر کے لیے ہیں. جب ہماری کہیں جب جگہ پہ اسکن برن ہو جاتی ہے یا ہم وہاں پہ اسکن کہیں سے لے کے گرافٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر چونکہ برن ہونے کی وجہ سے یہ جو سویٹ گلینڈز ہیں, پسینہ پیدا کرنے والے یا چکنائی پیدا کرنے والے گلینڈز ہیں, یہ بھی برن ہو گئے. اب وہاں پہ ڈرائنگ افیکٹ آتا ہے, اس کی وجہ سے میں بتانے لگا ہوں کیونکہ خشک ہوتا ہے نا, کیونکہ نارملی دیکھیں اندر سے نمی ہونے میں اور وہ ڈرائی ہونے میں فرق ہے. جس طرح ہم ایک کپڑے کو ویٹ کرتے ہیں تو وہ ایک نمی والی, تو ہماری اسکن چاہے سردی ہو گرمی ہو ایک موئسچر ہمارے اندر رہتی ہے. تو جب برن ہو گیا اور یہ جو پسینہ پیدا کرنے والے مسام ہیں یا اندر جو غدود ہیں وہ ختم ہو گئے, اب اسکن کیا ہوگی, بالکل ڈرائی ہو جائے گی. وہ جس طرح کبھی دیکھا آپ نے وہ جو جب سردیوں میں ہم تھوڑا سا اسکریچ کریں تو نشان وائٹ وائٹ سے پڑتے ہیں, یہ ڈرائنگ افیکٹ ہوتا ہے. اسی لیے سردیوں میں ہمیں ایمولینٹ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ ڈرائنگ افیکٹ کی وجہ سے یا خشک ہونے کی وجہ سے وہاں ایچنگ اور خارش بہت زیادہ ہوتی ہے. اب پیشنٹ خارش کر کے کئی دفعے زخم کر لیتے ہیں. پھر کچھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ زخم کے نشان موٹے ہو جاتے ہیں, ہائپرٹروفک اسکارنگ ہم کہتے ہیں کہ اسکار جو ہے وہ پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ گرو کر کے موٹا ہونا, یہ بھی برن میں پرابلم ہے. تو آفٹر کیئر میں سب سے جو امپورٹنٹ میں اپنے پیشنٹس کو بتاتا ہوں کہ چاہے گرافٹڈ ایریا ہے چاہے نیچرلی برن ہیل ہو گیا ہے, اس کے اوپر آپ نے ایمولینٹ ضرور اپلائی کرنا ہے. اس میں اولیو آئل از ون آف دا بیسٹ تھنگس. اولیو آئل سے مساج ڈیلی کرنا ہے تاکہ اس کی موئسچر رہے, اس کی نمی رہے, اور وہ جو اسکن ڈرائی ہو رہی ہے اس کو موئسچرائز رکھنا ہے تاکہ ایچنگ نہ ہو, خارش نہ ہو. دوسرا جو اسکار بڑے ہو رہتے ہیں اس کے لیے ہم اسپیشل گارمنٹس بنا کے دیتے ہیں جو کہ ٹائٹ رکھتے ہیں, اس اسکارز کو بڑھنے نہیں دیتے. لیکن موئسچرائز اس جگہ کو ضرور رکھنا ہے, اور یہ کوئی پھر 5-6 months to 1 year تک کیئر کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد کیئر کم ہو جاتی ہے لیکن جو ایمولینٹ ہے وہ لائف ٹائم رکھنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر افضال باجوہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویورز ابھی ایک بریک, ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की एक रिपोर्ट, यहाँ से एक रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है और उसमें हैरानकुन इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम हैं। ये बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। अच्छा, अगर हम मुख्तलिफ सालों के डेटा पर अगर हम गौर करें तो 2021 से 22 तक के डेटा में तकरीबन 39% तक बच्चे जो थे वो तालीम से महरूम रहे और हायर सेकेंडरी सतह पर 2021 से 22 में 60% बच्चे जो थे वो स्कूल से बाहर थे। ना सिर्फ ये, अगर हम मुख्तलिफ सूबों के डेटा को देखें तो सबसे ज़्यादा इस वक्त पंजाब में जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं और ये तादाद तकरीबन 1 करोड़ 11 लाख से शायद बनती है। इसके साथ साथ सेकंड नंबर पर आता है सिंध, जहां पर 70 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम हैं। फिर आता है खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर 36 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं और तालीम जैसी बुनियादी सेहत से महरूम है। और आखिर पर आता है बलूचिस्तान, जहाँ पर 31 लाख के करीब जो बच्चे हैं वो तालीम से महरूम हैं। इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का स्कूल से बाहर होना, इसकी क्या वजूहात हैं और हर गुज़रते साल के साथ साथ इस तादाद में हम इजाफ़ा क्यों देख रहे हैं, शरह में इजाफ़ा क्यों देख रहे हैं, इस पर आज हमने डिस्कशन करनी है। मेरे साथ शो में मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट हैं रज़ा रहमान साहब। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो महकमा एजुकेशन की रिपोर्ट और इसमें जो इंकशाफात किए गए हैं कि तकरीबन 2 करोड़ 62 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, वजूहात क्या हैं इसकी? जी, थैंक यू वेरी मच लाहौर अंक का बहुत शुक्रिया, आपके मॉर्निंग शो का आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, वजूहात तो हैं, प्रायोरिटी नहीं है। एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। हमारी जितनी कंप्लेंट्स हैं, जो कोई भी करता हुआ नज़र आता है, जिसमें आप कह लीजिए ईमानतदारी है, दयानतदारी है, सच बोलना है, रिश्वत है, या कोई भी और डिपार्टमेंटल कोई भी बदअनवानी है, उसके बारे में जो भी कंप्लेन करते आ रहे हैं, उसकी जड़ को अगर आप देखें तो वो तालीम का ना होना होता है। यानी यहाँ पे अगर हमारा 2 करोड़ 62 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो इसका मतलब है हम बहुत बड़ी जाहिलों की एक फ़ौज तैयार कर रहे हैं जो आखिरकार इस मुल्क के वसाइल को इस्तेमाल करेगी, ज़ाया करेगी, या उसका कोई ना कोई ऐसा अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी जो जाके सोसाइटी के लिए आखिरकार मुश्किल का या मसाइल का सबब बनेगा। तो जब 2,62,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हों और गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ के अंदर स्कूल की एजुकेशन ना हो, बच्चों की तालीम ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया बन जाता है। अब इतना 2 करोड़ 62 लाख बच्चे को गवर्नमेंट के लिए भी बाज़ का अगर देखा जाए ना तो 2 करोड़ 62 लाख बच्चे को गवर्नमेंट को भी एडजस्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क है। आपने देखा है आजकल लाहौर बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, कहीं पे ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, अंडर पासेस बन रहे हैं। ये एक शख्स जो अभी नए हमारे वज़ीर आला साहब आए हैं उनके विजन के मुताबिक है। अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए जो एजुकेशन पे भी फोकस कर ले और एजुकेशन को भी ठीक करना चाहे, तो ये जो 2 करोड़ 62 लाख बच्चे हैं ये आने वाले 5-6 सालों के अंदर स्कूल के अंदर होंगे। और जब आप स्कूल के अंदर ये बच्चे चले जाएंगे और हमारा माशरा तालीम हासिल करना शुरू कर देगा तो डेफिनेटली उसके जो फ़ायदे हैं वो पूरे पाकिस्तान को मिलेंगे। इन बच्चों के तालीम हासिल करने से ये अच्छे रोज़गार कमा सकते हैं, अच्छे अखलाक कर सकते हैं, ये सिविलाइजेशन में जा सकते हैं और एक माशरे को दुरुस्त सिमत में ले जाने में ये सब बच्चे हमारी मदद कर सकते हैं। अच्छा, देखिए 2 करोड़ 62 लाख बच्चे जो इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, इसमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर ऑब्वियसली ये लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते होंगे। आपको क्या लगता है? जी रुकमा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें, ये हमारे यहाँ पे चूँकि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है तो एक फैमिली के साथ साथ 8-8, 10-10 बच्चे भी हैं और उनके पास ज़राए नहीं है कि वो उनका जो खाने पीने का मामला है वो मुकम्मल कर सकें, या उनकी एजुकेशन के लिए या उनकी जो घर की ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सकें। एक तो इसमें फैक्टर ये इन्वॉल्व है कि गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है या गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं हैं, इतने स्कूल नहीं हैं, इतने इदारे नहीं हैं कि वो इन बच्चों को कॉम्पनसेट कर सकें। और दूसरे एंड पे ये वजह भी ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए कि वालिदैन के पास भी अपने ज़रूरियात के लिए वसाइल या पैसे इतने नहीं हैं कि वो अपने इन बच्चों को पढ़ा सकें, और वो इनको बहुत छोटी उम्र में ही काम पे भेज देते हैं। जो हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर एक उसकी रीज़न है वो यही है कि हमारे चूँकि उनके घरों में ये जो लो केसेस लोग हैं
ان کے گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں, ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی, تو وہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی کام پہ ڈال دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اسکول میں ڈالا جائے. بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز موجود ہے کہ گورنمنٹ کے اسکول موجود ہیں اور گورنمنٹ وہاں پہ فری بھی پڑھا رہی ہے, لیکن لوگ اپنے بچوں کو وہاں ایڈمٹ نہیں کراتے. اچھا دیکھیں, بہت سے ایسے اسکولز ہیں جہاں پر تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں کا اگر ہم ان اسکولز کا معیار دیکھیں, وہاں کا تعلیم کا معیار دیکھیں, کوالٹی آف ایجوکیشن از ویری ویری پور. کتنے ہم بیکورڈ ایریاز میں چلے جائیں, وہاں پر اسکولز تو موجود ہیں لیکن وہاں پر اساتذہ کی حاضری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. ایک یہ والا فیکٹر بھی ہے. ایک تو ابھی ہم بچوں کے اسکولوں سے باہر ہونے کی بات کریں, دوسرا میرے خیال میں سرکاری اسکول میں ویسے ہی کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے, اگر ہم اس ایک ایلیمنٹ پر بھی اگر ہم فوکس کریں تو. بالکل آپ نے بہت ہی زبردست بات کی ہے اور بالکل صحیح جگہ آپ نے نشاندہی کی ہے. یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ ایک کام پورا پروسیس کرنے کے بعد اگر والدین کو یا بچوں کو کچھ حاصل نہیں ہونا تو وہ کہتے ہیں ہمیں فائدہ کیا پڑھنے کا. اگر ہم نے گورنمنٹ اسکول میں جانے کے بعد کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے, پڑھنا ہی نہیں ہے, ٹائم ضائع کرنا ہے, تو اس سے تو بہتر ہے ہمارا بچہ کہیں جاب کر لے, وہ 2000 کما لے گا, 4000 کما لے گا, کچھ نہ کچھ مہینے کا کما کے تو لائے گا نا. اس طرح تو وہ ٹائم بھی ضائع کر رہا ہے اور اپنی انرجی بھی ضائع کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ ریزن موجود ہے کہ ہمارے یہاں جو کہ گورنمنٹ اسکولس کے اندر ایسی ایجوکیشن نہیں ہے جس سے کوئی بچہ بعد میں کچھ بن سکے, کوئی مقام حاصل کر سکے یا کسی ایک ایسے اسٹیج پہ چلا جائے جہاں اس کا اچھا روزگار, اس کا فیملی سٹرکچر سارا بہتر ہو سکے. تو اس ریزن کی وجہ سے بھی لوگ جو ہمارے یہ جو لو اسٹیم لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول میں ڈالنے سے تو بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور بچہ آخر کار جو ہے وہ محنت مزدوری ہی اس کو کرنی پڑے گی, تو کیوں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں. اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی کام پہ ڈال دیں, کسی میکینک کے پاس ڈال دیں, کسی استاد کے پاس ڈال دیں, تاکہ کوئی کام ہنر سیکھنے کے بعد ہمارا بچہ اپنے گھر کا روزگار چلا سکے. میں نے نا اوور دا لاسٹ فیو ایئرس, پچھلے 3-4 سالوں میں میرا اتفاق ہوا کچھ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا جو کہ بزنس بہت اچھا کر رہے تھے اور اس کمیونٹی سے بلانگ کرتے تھے. میں نے پڑھے لکھے لوگوں میں ایک یہ سوچ پنپتی دیکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سکولز میں نہیں ڈالیں گے, ہم اپنے بچوں کو سکلز سکھائیں گے, گھر پر ایجوکیشن دیں گے. وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, وہ بہت اچھے سوشو اکنامک سٹیٹس سے بلانگ کرتے ہیں, بٹ آپ ان کو جتنا مرضی سمجھائیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارے سکولز میں وہ تعلیم اس طرح سے نہیں دی جاتی اور وہ بالکل ایلیٹ سکولز میں بھی ان کا رجحان نہیں ہوتا. آپ کا کبھی ایسا ایکسپوئر ہوا ہے ایسی کمیونٹی کے ساتھ جو کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو ڈسپائٹ آف ہیونگ آل دا فیسلٹیز, بہت اچھا سوشو اکنامک اسٹیٹس, بہت زیادہ پیسہ, لیکن بچوں کو وہ اسکول نہیں بھیجنا چاہتے. وہ کہتے ہیں گھر پر ہم تعلیم دلوائیں گے, اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہوگی اینڈ دیٹس انف. دیکھیں رکما, جو اس وقت 1 کلاس کا بچہ ہے نا, اس کو 1000 پیجز پڑھنے پڑتے ہیں, ریڈنگ کرنی پڑتی ہے, اس کو سمجھنا, کمپریہینڈ کرنا, فریزز بنانا, جملے بنانا, الفاظ معنی, یہ سب علیحدہ چیزیں ہیں. لیکن ایک 1 کلاس کے بچے کو اگر آپ 1000 پیجز دے دیں گے اور اسی طرح 9th اور 10th کلاس کا بچہ ہے اس کو بھی 1200-1400 پیجز 1 سال کے ملتے ہیں. میرا سوال یہاں پہ پبلک سے بھی ہے اور یہ اداروں سے بھی ہے جو ایجوکیشن کو ڈیل کرتے ہیں کہ ہم, جیسے میں ہوں یا آپ ہیں, ہمیں اس میں سے کیا فائدہ آج ملا. کہ فرض کریں میں نے فزکس پڑھی تھی تو آج میں نے اپنے بزنس کے اوپر یا اپنے جو پروفیشن ہے اس میں نے فزکس کہاں امپلیمنٹ کی ہے, میں نے کیمسٹری کہاں امپلیمنٹ کی ہے. میرے ٹیلنٹ کو اگنور کر کے اگر مجھے آپ فزکس پڑھا دیں گے یا کیمسٹری پڑھا دیں گے تو میرا ٹیلنٹ جو ہے وہ دب جائے گا اور جو میں نے رٹا لگایا ہوگا مجھے اس کی بیسس کے اوپر اپنی بقیہ زندگی گزارنی پڑے گی. تو یہ ایک کمیونٹی موجود ہے جو سمجھتی ہے کہ ہمیں بچوں کو یہ جو پورا کریکولم ہے یہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے اور ہمیں بچوں کو جدید دور کے مطابق سکلز دینی چاہیے. یس دیکھیں, میں تو بھی بلکہ گیا ہوا تھا کینیڈا, تو میں نے وہاں بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ ہوم اسکولنگ کو ترجیح دیتے ہیں اور وہاں پہ بلکہ اسکولز میں بھی اب تو یہ آ گیا ہے کہ بچوں کو کوڈنگ سکھائی جاتی ہے, بچوں کو ووڈ ورک سکھایا جاتا ہے, بچوں کو اپنی کار مینٹیننس سکھائی جاتی ہے. تو وہ سکلز دی جاتی ہیں جو اس کی آنے والی زندگی میں اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی. ہمارے یہاں تو جی آپ نے مطالعہ پاکستان پورا رٹا لگانا ہے, آپ نے اردو کا مضمون رٹا لگا کے لکھنا ہے, آپ نے انگلش کا کوئی پیراگراف لکھنا ہے وہ بھی رٹا لگا کے لکھنا ہے. ہم تو ابھی تک بچوں کو کانسیپٹ پہ نہیں لے کے آئے. اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہیے ہم نے تو ابھی تک بچوں کو دماغ کا استعمال کرنا نہیں سکھا رہے. اگر آپ ان کو ان کے برین کا استعمال کرنا نہیں سکھائیں گے, کانسیپٹ نہیں سکھائیں گے, کریٹیوٹی نہیں سکھائیں گے, کانفیڈنس نہیں دیں گے, تو وہ دنیا کی اتنی مشکل فیلڈ کے اندر جا کے دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے. پھر دوسرے اینڈ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے, اب ہمارے بچوں کا مقابلہ جی انڈیا کے بچوں سے ہوگا, یورپ کے بچوں سے ہوگا, امریکہ کے بچوں سے ہوگا, تو ہم دے کیا رہے ہیں ان کو. تو ابھی بھی جو بورڈ کا ہمارا کریکولم ہے 9th کلاس کا کہہ لیجئے یا 10th کا کہہ لیجئے, جس کو میٹریکولیشن کہتے ہیں, جو ہمارا ایک پہلا امتحان بچوں کا ہوتا ہے جس کو سر کرنے کے بعد وہ ہم ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ کسی قابل ہیں یہ,
وہ ابھی سارا رٹے پہ بیس کرتا ہے. صرف اسلام آباد کا جو بورڈ ہے یا جو فیڈرل بورڈ ہے وہ واحد بورڈ ہے جس نے اپنے آپ کو ایس ایل اوز کے اوپر اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز کے اوپر شفٹ کیا ہے اور وہ کانسیپشنل پیپر دینا شروع کیا ہے انہوں نے. باقی پنجاب کے جتنے بورڈز ہیں, سندھ کے جتنے بورڈز ہیں, باقی کے پی کے, بلوچستان, سب جگہ رٹا لگ رہا ہے. آج کے اس دور میں اگر آپ مضمون لکھیں گے یہ میرا اسکول ہے. بچوں کو کریٹو بنانا بہت ضروری ہے, ان کے اپنے اسکلز نکھارنا بہت ضروری ہے, اور کریٹیوٹی میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ان میں وہ خود سے بھی اسکلز جو ہیں وہ انکلکیٹ کریں. اگر آپ نے بچے کو کرامنگ سیدھی سیدھی سکھا دی, وہ بچہ کریٹو کبھی بھی نہیں بنے گا. اچھا اس اب آپ نے جو میں آپ کی تھوڑی سوری بات کاٹ رہا ہوں, جو آپ نے شروع میں پوائنٹ اٹھایا تھا نا کہ وہ والدین کیوں نہیں کرنا چاہتے, ان کو معلوم ہے کہ یہ ہماری جو اسٹریم لائن ہے یہ بیکار ہے, یہ ڈیڈ ہے, اس کے بعد میرے بچے کو ملے گا کچھ نہیں, تو وائی ناٹ میں اپنے بچے کو خود اسکل سکھاؤں, میں خود اتنا قابل ہوں. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ دنیا میں جو بہت بڑے بڑے امیر لوگ, بڑے قابل لوگ, ایک اس میں ایلون مسک بڑا مشہور ہے جی, ٹیسلا کا اونر, وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ یہ پریکٹیکلز کر رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کو خود پڑھا رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ کرا رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کو ٹریڈیشنل ایجوکیشن سے نکال کے اس ایجوکیشن کے اوپر لے آئے ہیں. ایلون مسک بن جانا یہ آؤٹ آف 100 کوئی 1 یا 2 لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ تو نہیں بلکہ کروڑوں میں سے کوئی ایک ہوگا جی. ہاں چلیں, آپ نے بہت زیادہ, یہ نہیں واقعی ایسے ہر ایک تو نہیں نا ایسے کر سکتا, لیکن اس کا ویژن ٹھیک ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بچوں کو آپ نے روایتی تعلیم نہیں دینی, آپ نے ان کو وہ تعلیم دینی ہے جس کے لیے وہ بنا ہے, جو اللہ نے اس کو خوبی یا کوالٹی دی ہے, اور اس کو آپ نے گراؤنڈ پہ کیسے لے کے آنا ہے یا اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, وہ اب آپ کا کام ہے. وہ ایک ٹیچر ایک بچے کے اوپر اگر ڈپیوٹ کر دیا جائے تو شاید ایک ٹیچر اس بچے کی وہ کوالٹیز نہیں نکال سکے گا. کچھ ٹیچرز ملنے کے بعد 3 4 5 10 ٹیچرز مل کے تو ایک بچے کی وہ جو اس کے اندر چھپی صلاحیتیں ہیں اس کو باہر نکال سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہم نے کووڈ کے بعد دیکھا کہ بچوں کو پیرنٹس نے اسکول بھیجنا چھوڑ دیا. بہت سے ایسے پیرنٹس ہوئے جنہوں نے اب آج تک جو ہے وہ واپس اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا. اس کے کچھ ریزنز آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ رخما دیکھیں, اس میں 2-3 ریزنز ہیں. ایک تو کووڈ نے ایک کرائسس تھا, کرائسس اپرچونٹی میں بدلا, بچے آن لائن شفٹ ہوئے, آن لائن ایجوکیشن پہ شفٹ ہوئے, والدین نے آن لائن ہوم اسکولنگ پڑھانا شروع کی. ایک فیکٹر یہ ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ گورنمنٹ نے چونکہ اتنی لمبی چھٹیاں دینی شروع کیں, اور سال میں 365 دن ہے, 245 دن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے کہ بچے اسکول جائیں, اور ہماری گورنمنٹ ہر سال بچوں کو 100 دن یا 110 دن بچوں کو اسکول جانا الاؤ کرتی ہے. تو جب والدین نے دیکھا نا کہ 365 دن کی فیس لی جاتی ہے, بچوں کو 110 دن پڑھایا جاتا ہے, تو ہمیں تو لگتا ہے کہ شاید یہ غلط سودا ہے یا غلط ڈیل ہے کہ 365 ڈیز کا ہم پے کریں اور ہمیں سروس 110 ڈیز ملے. تو والدین نے بچوں کو آن لائن بھی شفٹ کیا, والدین نے بچوں کو ہوم اسکولنگ پہ بھی شفٹ کیا. تو یہ ریزن بھی ایک کیلکولیٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ کی سیریسنیس وہ بھی اس میں کیلکولیٹ ہوتی ہے. اور تیسرا بچوں کا اپنا مزاج. پہلے بچے والدین کے تابع دار بھی تھے, پہلے بچے جو تھے وہ ان باتوں کو سمجھتے تھے, یا اسکول کی جو ایک امپورٹنس ہے اس کو سمجھا جاتا تھا. آج کا جو بچہ ہے وہ والدین سے اپنی بات منوانے کا ماہر بھی ہو گیا ہوا ہے, اور اس بچے کے پاس اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے سوشل میڈیا کہہ لیجئے, انٹرنیٹ کا استعمال کہہ لیجئے. وہ کرنے کے بعد وہ والدین سے کہتا ہے کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو میں اپنا خود ہی پڑھ لوں گا. اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, تو آپ نے مختلف فیکٹرز جو ہیں وہ بتائے. میں نے ریسنٹلی کچھ ایسے پیرنٹس بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو, میرے فیملی میں ایگزامپلس موجود ہیں, اپنے بچوں کو اسکول ایک جگہ سے دوسرے اسکول میں کروانا تھا, لیکن وہ کہہ رہے, مطلب ان کا یہ تھا کہ فلاں اسکول کیوں کروائے, وہاں کی ایڈمیشن فیس اور یہ چیزیں اتنی زیادہ ہیں, اور پھر سال میں لیٹس سپوز 1000 دن ہے, تو بچے نے یہ جو بھی آپ نے بات کی نا کہ 200 دن تو اسکول جانا ہے, 1000 دن تو نہیں ہوتے, لیکن میں اگزامپل کے طور پر بات کر رہی ہوں کہ باقی پورا سال تو چھٹیاں رہتی ہیں ساری. تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں, جب ہم پڑھتے تھے ہمیں اس طرح سے چھٹیاں, یہ بچوں کا مزاج بھی تبدیل اس لیے ہوا ہے کہ جو کووڈ کے دوران چھٹیاں آئی ہیں, پھر آئے روز اب یہ جو اسموک کی وجہ سے اچھا جی چھٹی ہو گئی, ہفتے کی چھٹی ہو گئی, اسکولوں کے اوقات کار تبدیل ہو گئے. یہ ہمارے وقتوں میں ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے کہ اب ضرورت بھی بن چکی ہے, لیکن ایسا بہت زیادہ ہو رہا ہے. پیرنٹس واقعی اس طرف بہت زیادہ غور و فکر کر رہے ہیں کہ بچے کا اتنا ٹائم تو چھٹیوں میں گزر جاتا ہے, تو ہم کیوں پھر اتنا پے کریں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن ویسے تو کل منایا جا رہا ہے, لیکن اگر ہم اسی کے تناظر میں دیکھیں, اگر ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں, واٹ آر دا فلاز دیٹ وی آر ہیونگ ان دا پاکستانی ایجوکیشن سسٹم رائٹ ناؤ. دیکھیں رکما, سب سے پہلے تو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں بچوں کو خود سے کام کرنے کی صلاحیت ڈیولپ کر دینی چاہیے, جسے کریٹیوٹی کہا جا سکتا ہے, جو ان کی سوچ کے مطابق کام ہے. اور دوسرا, بچوں کے اندر جو ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے اور بڑی آسانی سے کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے, وہ ہے کانفیڈنس. اگر بچوں میں اعتماد پیدا کر دیا جائے, اور دوسرا ان کی جو ایک ان کے اپنے اندر جو ایک ٹیلنٹ ہے اس کو باہر لے آیا جائے نا,
تو اس کے بعد وہ بچہ دنیا میں یا کہیں پہ بھی جا کے ناکام نہیں ہو سکتا. وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے سسٹم کو، اپنے گھر کے اکنامک سسٹم کو، فائنینشیل سسٹم کو مینیج کر لے گا. تو پاکستان کی ایجوکیشن کے اندر یہ چیزیں ڈالی ہی نہیں گئی ہیں. نہ تو کانسیپشنل اسٹڈی ہے، نہ کریٹیوٹی ہے، اور نہ کانفیڈنس ہے. اگر آپ سارا دیکھیں تو اس کو اگر کوئی اچھی چیز اگر اس میں دیکھیں تو وہ صرف ایک ہارڈ ورکنگ ہے کہ آپ روزانہ اٹھیں گے، آپ نے روزانہ وہ لیسن یاد کرنا ہے، روزانہ ہوم ورک ملنا ہے، پھر آپ نے جانا ہے اسکول، دوبارہ آپ کو لیسن ملنا ہے، آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، اور وہ ایک سرکل بنا دی ہے. صرف یہ سرکل صرف آپ کو ہارڈ ورکر بناتا ہے اور یہ کچھ نہیں بناتا آپ کو. آپ اگر باقی دنیا میں چلے جائیں گے تو پاکستانی زیادہ ہارڈ ورکر ہے، انڈین بھی زیادہ ہارڈ ورکر ہے. لیکن جو دوسری قومیں ہیں، یورپ ہے، امریکنز ہیں، وہ اتنے ہارڈ ورکر نہیں ہیں، لیکن ان کے کانسیپٹ کلیئر ہیں، ان کی اپروچ، ان کا نالج کلیئر ہونا ہی تو بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، صرف بچوں کے کانسیپٹ کلیئر کر دیں. میں اپنی بات کروں، میں نے اچھے اسکول سے ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کی، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ کریمنگ پر وہاں پر بہت فوکس کیا جاتا تھا. رٹا اور جس نے ایگزیکٹ لکھا ہے، اس چیز نے میرے اندر ایسی کچھ ہیبٹس ڈیولپ کر دی کہ جب میں اپنے کالج اور یونیورسٹی گئی تو پھر مجھے رٹے کی عادت تھی. اب کالج یونیورسٹی میں آپ کتنی چیزوں کا رٹا لگا سکتے ہیں. کانسیپٹس کا نہ کلیئر ہونا، یہ آپ کو لیٹر لائف میں آپ کو ان مارکس کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے کانسیپٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں پر موسٹلی جو اسکول کیونکہ میٹرک کروایا جاتا ہے اور میٹرک چلتا ہی رٹے سسٹم پر ہے. آپ دیکھیں جو او لیولز، ای لیولز بچے کرتے ہیں وہ زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں، ان کے کانسیپٹ زیادہ کلیئر ہوتے ہیں. دیکھیں انہوں تو ریسرچ بیس کام کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے کہ ہم اس میں ہم نے جو اے گریڈ لی ہے ہم نے اپنی ریسرچ بیسس کے اوپر لی ہے، اپنی اسٹڈیز پہ لی ہے. میں والدین کے نوٹس میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں قرآن کو آپ نا ترجمے کے بغیر پڑھتے ہیں نا تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں آتی، آپ کو اللہ کے حکم نہیں پتہ لگتے، آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں پتہ لگتا کہ کیسے ہم نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے. تو اگر عربی میں پڑھ دیا جائے اور تو آپ سارا پڑھ لیں گے، آپ ثواب مل جائے گا آپ کو. اسی طرح ہمارا نظام تعلیم ہے، جس کو رٹا لگا لیں گے تو بچوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر کانسیپٹ سمجھ آ جائے گی تو زندگی میں رہنے کا، زندگی گزارنے کا اور زندگی میں کیا چیزیں حاصل کرنی ہیں وہ سب راستے آسان ہو جائیں گے. اچھا، ایک آخری سوال کیونکہ میرے پاس اب ٹائم بھی شارٹ ہے. what the government needs to do to upgrade the education system or the level؟ دیکھیے اس میں سب سے آسان بات تو یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جتنے ایکٹیو ہیں، اس طرح کا ایک یا دو یا چار شخص بھی آ جائیں گے تو سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. میرا بار بار وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی ایک اچھا آدمی مل جائے نا جی اس ملک کو، ایک اچھا فوجی مل جائے تو یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک اچھا وزیر تعلیم ہی مل جائے تو یہ ملک کا سارا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. دیکھیں جو ابھی آپ نے مجھے ڈیٹا دیا، پنجاب میں 1.17 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. تو اس سے پہلے جو ہمارے وزیر تعلیم تھے وہ کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے. گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو دیکھیں اپنے کریکولم کو آج کے دور کے مطابق کرنا پڑے گا، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق کرنا پڑے گا. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جو بچوں میں ایک ریس لگا دی ہے، نمبرز کی ریس لگ گئی ہے، رٹے کی ریس لگ گئی ہے، اسے بچوں کو نکالنا پڑے گا. یہ والدین کی بھی، اس میں والدین کا بھی کردار ہوگا کیونکہ والدین کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ کے اتنے نمبر آنے چاہیے. اب تو وہ گریڈ سسٹم جو ہے گریڈ سسٹم، لیکن وہ بھی دوسرے، اگر آپ کان ایسے پکڑ لیں کان ایسے پکڑ لیں، گریڈ سسٹم اور نمبر ایک ہی چیز ہے، وہ وہیں کے وہیں سٹینڈ کرتے ہیں، پرسنٹیج کے بیسس کے اوپر جائیں گے. اچھا، تیسری چیز جو ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو جو ان کے اندر سکلز ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے یا جو ان کی اپنی سکل ہے ان کو پالش کیا جا سکتا ہے، ان کے ٹیلنٹ کو نکالا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسے فارمولاز یا ایسی چیز ڈیولپ کرنی چاہیے کہ بچے کو اپنی سوچ کے مطابق کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اور وہ یہ سب تمام چیزیں وہ ہیں جو دنیا بھر میں اس وقت پریکٹس ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور انہی چیزوں کو اور اس طرح کی اور بے شمار چیزوں کو میرے خیال میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر اس پر سوچنا چاہیے کہ اس وقت کی ضرورت کے تحت کیا کیا اقدامات لینے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو تعداد ہے اس کو کم کیا جا سکے. یہ نہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ہم اس طرح کے دن بھی منا رہے ہوں جو کہ کل انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن اور اس قسم کے دن منا رہے ہیں اور ساتھ ہم یہ رونا بھی رو رہے ہوں کہ اتنے اسکول بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. اس تعداد کو منیمائز کرنے کی، کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ رضا الرحمان صاحب فار بینگ ود اس ان گڈ مارننگ لاہور. ابھی شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد.